बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 जुलाई हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और इसमें अभी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहले तो ईरान ने आज शहरी बुनियादी ढांचों को तबाह करने का हमला, जिसमें दुबई, अबूज़ाबी, फजेरा, जबल अली बंदरगाहें, हवाई अड्डे फौरी खाली करने की आखिरी वार्निंग जारी की है। और सुप्रीम लीडर के बाद ईरानी पार्लियामेंट ने भी 24 से 48 घंटों में एटमी मुआहदे से निकलने और खुफिया तौर पर तैयार करदा एटम बम का बाकायदा ऐलान करने की मंजूरी दे दी है। फिर इसके अलावा जो खलीज में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया है, मुतअद्दिद सप्लाई लाइंस और कुवैत के डिसैलिनेशन पानी के प्लांट्स को दोबारा तबाह किया है। पानी बिजली से महरूम खलीजी ममालिक के हालात क्या हैं। आलमी सतह पर भी रूस यूक्रेन की जंग ने इस वक्त बहर ओजाफ में 130 ऑयल टैंकर्स की तबाही और खलीज फार्स के तीनों पॉइंट्स की नाकाबंदी के बाद बदतरीन मुआशी हालात के दहाने पर मामला पहुंच चुका है। पाकिस्तान के भी खतरनाक हालात, अंदरूनी सिक्योरिटी नाफिज करने में नाकामी, कश्मीर में जारी कर्फ्यू और ऑपरेशन में क्या क्या होता है उसकी तफसीलात भी आ गई हैं। और बलोचिस्तान के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से इंतहाई खतरनाक वीडियोज़ आ रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सियासी मामलात में वकला तहरीक अचानक शुरू, अली अहमद कुर्द मैदान में, और बाकी 7 जजेस और तहरीक इंसाफ अब क्या किरदार अदा करेंगे, क्या अंदर से क्या नहीं उठा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला, नौरीन अहमद खान का इंटरव्यू, स्ट्रीट मूवमेंट पंजाब इन्होंने शुरू करनी थी, इन्हें क्या गिरफ्तार किया जाएगा। खान के केस की कल समाअत भी है और मौलाना फजल रहमान भी मोर्चे पे बड़ी तेजी से जारी इनका जंग और मुआशी तबाही और बर्बादी में भी नई तफसीलात। लेकिन सबसे पहले अभी जो ईरान ने आज खतरनाक ऐलान किया कि आज रात अगर ईरान के शहरी बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो दुबई, अबूज़ाबी के हवाई अड्डों के साथ फजीरा, जबल अली की बंदरगाहें, ये तमाम हम वहाँ क़यामत बर्पा कर देंगे। और ये इसके मैं आपको सबूत देता हूँ। जो अभी ताज़ा तरीन ईरान पर कुवैत पर जो बैलिस्टिक मिसाइलों के सिक्योरिटी अकेडमी पर हमला हुआ, वहाँ बड़े ख़तरनाक फुटेज जा रहे हैं। वहाँ कितने लोग मारे गए इसकी तफसीलात नहीं अभी, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है कि आप इसका अंदाजा इस बात से करें कि जो एटमी मुआहदे से निकलने की ईरान ने साथ ही ऐलान किया, इन दोनों को जोड़ के मिडल ईस्ट के हालात में इस वक्त अमेरिका और इसराइल भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसे मामलात की तैयारी कर रहे हैं। उसकी वजह ये जो 2 दिनों में हुआ है, ये जो 2 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया, उसके बाद ईरान ने जो किया, दिफाई हल्के तज्जिया निगार जो है वो इस वक्त वीडियो फुटेज तस्वीर दे के अमरीकी फौज को निशाना जिस तरह बनाया गया, बहरीन, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, तबाही के जो मनाज़िर हैं वो पहले नज़र नहीं आए। इस वक्त अमेरिका के जो जानी और माली नुकसान हैं उनको छुपाने के लिए कमर्शियल सैटेलाइट पर अमरीकी फौजी ठिकानों की तस्वीर को अचानक धुंधला कर दिया गया। आप जाके चेक करें नुकसान की तफसीलात, लेकिन उसके बावजूद आ रही हैं क्योंकि जो लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब उसके सबूत मशरक़ वस्ता के फ़ज़ा में जो फ़ज़ाई ईंधन के अमरीकी रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं उनकी तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। सैटेलाइट ट्रैकर्स पर नज़र आ रहे हैं और ये हंगामी बुनियादों पर इन टैंकर्स का अमरीका के खिते में आना इस बात की सबसे बड़ी निशानदेही है कि मिडल ईस्ट में अमरीका के तमाम रीफ्यूलिंग तैयारों को या तो ईरान ने तबाह कर दिया या वो ख़राब हो गए। ये इतनी बड़ी नाकामी है कि अब मुतबादिल तैयारे लाए जा रहे हैं। याद रखें, इसके बगैर जंग नहीं लड़ी जा सकती। माजी की जंग के साथ का मुकाबला करें तो ये इस वक्त जो नुकसान अमरीकी हुकाम खुद एतराफ़ करने की जुर्रत नहीं कर रहे। आज़ाद सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आएंगी तो फिर असल स्केल आपके सामने आएगा। ये 6 दिनों में अब तक की जंग में सबसे बड़ी ईरान की मरबूत और फौजी मुहिम थी, जो बड़े डिसिप्लिन से इन्होंने रवायती पॉलिसी से हटके किया। उससे अब कशीदगी जो है वो संगीन मोड़ पर जरूर पहुंच चुकी है। बहरीन, कुवैत में और फिर ईरान का जो उर्दन में भी हमला हुआ अमरीकी एयरबेस पर, जहां फ़ज़ाइया एयरफोर्स 1 का सबसे बड़ा अहम मरकज़ है, मुवाफ़िक सालसी एयरबेस, वहां चंद घंटों के अंदर ये दूसरा खतरनाक मिसाइल हमला था, जिसमें पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो आज बाकायदा मिसाइलों को रोकने में नाकाम, मिसाइल एयरबेस पर लगने की वीडियोज़ आ रही हैं। और फिर बहरीन के अंदर ही जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा, वहाँ जहाँ इनके तेल के ज़खायर हैं, पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज हैं, ड्रोन्स के गोदाम हैं, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह उर्दन के जो मुवाफ़िक सालसी एयरबेस है, अलखर्ज का सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहाँ जो हमले हुए। फिर अमरीकी फ़ज़ाइया के वहाँ आपको पता है बड़े मराकज़ हैं, यहाँ इनकी फ़ौज की बड़ी मौजूदगी है। और ये चारों मिसाइल जो फेंके गए दुरुस्त निशाने पर लगे हैं और इसमें अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी और हलाक होने की इतलात है। ये सबसे ख़तरनाक मामला अमरीका के लिए कि इनके अब महंगे तरीन पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल इन ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में रोकने में नाकाम है। और दुनिया इस बात को समझने से कासिर है, दिफाई हल्के हिल गए हैं कि ये इंतहाई खतरनाक मिसाइल, ड्रोन हमले, इतने बड़े हथियार 47 साल की पाबंदियों में, मुआशी पाबंदियों में कहाँ से आ रहे हैं। ये इतनी बड़ी जंग भी लड़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। ईरान ने देखे जिस तरह बैक वक्त अमरीकी फ़ौज को खलीज में निशाना बनाया, बहरीन, उर्दन, सऊदी अरब, कुवैत एक साथ कार्रवाई की। ये इन्हें समझ नहीं आ रही है कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें जो अभी दूसरा स्ट्रेटेजिक मोड़ अचानक आया जो ईरान की रवायती पॉलिसी से हट के था कि अमरीकी फौज को तो निशाना बनाने वाले जो ईरान की पॉलिसी है, लेकिन कुवैत के जो बिजली पानी के जो डिसैलिनेशन प्लांट इन्होंने बराह रास्त निशाना बनाए, वो वहाँ पानी और बिजली की इस वक्त हालात ख़राब हो गए। ये सबसे बड़ा तवानाई का कुवैत का ज़ख़ीरा था और पानी साफ़ करने का प्लांट,
اور ایران کا کہنا ہے ہم انہیں نشانہ عبرت بنانے لگے. یہاں 90% پانی آپ کو پتہ ہے جو مڈل ایسٹ کا صاف پانی جو یہیں سے آتا ہے، سعودی عرب، اردن، عرب امارات سب، اور یہاں 120 ڈگری فارنہائٹ شدید ترین گرمی ہے. پانی بند ہو، بجلی ایئر کنڈیشن سسٹم ٹھپ ہو جائے اور ملک سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا قیامت خیز انسانی صورتحال بن سکتی ہے. اس وقت حالات ادھر ہی جا رہے ہیں اور امریکہ، اسرائیل، ایران کو مجبور کر رہے ہیں کہ اب وہ اپنا ایٹم بم بھی دنیا کے سامنے لائے، کیونکہ ان کے اوپر کسی وقت بھی ٹیکٹیکل ہتھیاروں کا حملہ ہو سکتا ہے. اور اس کی آپ وجہ دیکھیں، ایران کے جو سپریم لیڈر علی خامنائی کا جنازہ تھا تو اس میں ایران کے لوگوں کا، ان کے لیڈر ہیں، ان سب کا مطالبہ یہی تھا کہ تدفین کے بعد اب ہمارے اوپر فتویٰ نہیں ہے ایٹم بم کا، آپ ایٹمی معاہدوں سے نکلنے کا اعلان کریں، جوہری ہتھیاروں کا اعلان کریں، ایٹم بم دنیا کے سامنے لائیں. اب اس کے بعد یہ کنفرم اطلاعات ہے کہ پاسداران انقلاب کے تمام ذمہ داران کو مجتبیٰ خامنائی نے ایک طرف بدلہ لینے کا حکم دیا، پھر پارلیمنٹ سمیت تمام اداروں سے یہ منظور کروایا ایران دنیا میں اب یہ اپنا موقف کہ وہ تمام عالمی معاہدوں کی پاسداری کرتے رہے، اور اس کے باوجود پابندیاں بھی نہیں ہٹی اور جنگ بھی تیسری دفعہ مسلط کی گئی. اب وہ ایٹمی معاہدے سے نکلنے کا 24-48 گھنٹوں میں یا اس کے تھوڑا بعد یہ اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے آپ بیانات دیکھیں امریکہ اور ایران کے تو وہ یہی ہے کہ مذاکرات کا وقت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہے، اور ایران اسی لیے اب ایٹمی معاہدے سے نکل کر جوہری ہتھیاروں کا باقاعدہ اعلان کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ اس وقت پوری جنگ کا مرکز بظاہر اسی کو بنایا گیا تھا، اور اس میں مجتبیٰ خامنائی صاحب نے پارلیمنٹ اور اداروں سے باقاعدہ بند دروازوں کے پیچھے منظور کروایا ہے. کیونکہ اب تک تو ایران کو یہی سب سے بڑی دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم جنگ لگا دیں گے، ہم آپ کی تنصیبات اڑا دیں گے. اب انہوں نے سارا کچھ کر لیا ہے. اب ایران کے پاس آر یا پار والی صورتحال ہے. یہ اگر اس میں سے ان کی بقا کا مسئلہ ہے، آبنائے ہرمز سمیت ایٹم ان کا سب سے بڑا معاملہ تھا. اب امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جوہری طاقت اور اسٹریٹجک پالیسی کے پیچھے چین اور پاکستان بھی ہے. ذرا غور سے سنیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مکمل جو اسٹریٹجک سفارتی پشت بنائی ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہے. جس طرح افغانستان کی جنگ ہارنے کا الزام پاکستان پہ ڈبل گیم کا لگا، اب یہ وقت بھی آپ کو آنے لگا ہے، آپ دیکھ لیں، اسی لیے لابنگ بھی ڈالروں میں شروع ہو گئی ہے. لیکن ٹرمپ کو جو فوجی جرنیلوں نے، پینٹاگون نے بریفنگ دی کہ ایران کو طاقت کے زور پر آپ غیر مسلح نہیں کر سکتے، انہوں نے جو حساب کتاب لگایا وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے کہ امریکی حکومت کو خبردار کیا کہ اس میں ایک تو عالمی تباہی تو ظاہر ہے وہ لازمی ہوگی کیونکہ ایران کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، رقبے کے لحاظ سے یہ مغربی یورپ جتنا بڑا ملک ہے، اور غیر مسلح کرنے کے لیے جو فوجی زمینی فوج چاہیے وہ 25 لاکھ فوج چاہیے، 7 کھربوں ڈالر چاہیے، اندھا دھند خرچہ، اور 10 سال تک کم از کم مستقل قبضہ وہاں چاہیے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے. انٹیلیجنس اداروں نے کہا اس سے کم اگر عسکری کوشش کی گئی تو اس کا انجام پھر 1941 پر حال بھر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھایا جائے، اتنی بمباری کی جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ 116 ٹیلی کمیونیکیشن کے بڑے ٹاورز جنوبی ایران میں تباہ کیے، 95 کے قریب خوزستان میں جو وہاں مقامات پر حملے کیے ہیں، اور اب تک 50 لوگ ایران میں شہید ہو چکے ہیں، پانی کے پلانٹ سمیت بہت سارے جو ان کی شہری تنصیبات ہیں. لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ آبنائے ہرمز تو چھوڑیں، باب المندب اور نہر سویز تک ایران کنٹرول کی کوشش کر رہا ہے. مڈل ایسٹ کے تمام تجارتی راستے ایران نے تینوں طرف سے بند کیے ہوئے ہیں. اب جو تمام جنگی تجزیہ نگار ہے، معاشی ماہرین ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایٹم سے بھی بڑا ان کے پاس جو ہتھیار ہے ان کے سجیل، خرم شہر، القدر، بیلسٹک میزائل ہیں، ڈرون ہیں، جو ابھی سعودی عرب کے آرامکو اس ٹرمینل کی طرف، راس الفان قطر کی طرف، برج عرب اور جمیرہ کی طرف، یہ دبئی کی طرف اسٹریٹجک مشینری، گیس تیل کی تنصیبات کی طرف رخ ہے. اگر آج انہوں نے یہ رات کو حملے کیے تو پھر تیل اور گیس کی سپلائی بند ہو جائے گی. پھر آنے والے موسم خزاں تک آپ کو یہ دنیا خزاں بنتی نظر آئے گی. بدترین معاشی آپ کو پتہ ہے کساد بازاری، یعنی افراط زر، پیٹرول، بجلی، گیس، روزمرہ اشیاء کی جو نایاب اور مہنگی، دنیا کی معیشت درہم سے گرے گی. اس میں صرف یہ ایک معاملہ ایران کا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ کو ہم بھول جاتے ہیں، یہاں لاکھوں بیرل روسی تیل جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں نہیں آ رہا، اور یہ سارا جو پہلے جا رہا تھا یورپ کی طرف اب نہیں پہنچ سکتا. اب اس پہ شدید دباؤ ہے. روس دنیا میں سب سے زیادہ تیل آپ کو پتہ ہے پیدا کرنے والا ملک ہے. اب وہاں حالات یہ ہیں کہ وہ بادل وہاں آپ دیکھیں چھائے ہوئے ہیں ایسے، اور وہ تیل کی جو ان کا مسئلہ ہے سارا آگ لگنے سے تنصیبات سے، 30% تیل تو یہ ہے دنیا کا. اب دوسری طرف کرائمیا کو یوکرین نے الگ کرنے کی بات کی ہے. 130 جہاز صرف روس کے ابھی انہوں نے جو بیچ میں سمندر میں یوکرین نے نشانہ بنایا، جواب میں روس نے آج یوکرین کے بھی تقریباً 24 جہازوں کو نشانہ بنایا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس میں اب بہت بڑی آپ کو پتہ ہے آن لائن کمپنی ان کی جو بھی روس کی امیزون کی طرح وہاں پہ حملہ ہوا جس میں 2 گودام تباہ ہوئے ہیں. تو یہ ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے جس سے دنیا پہ اثرات آ رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ لبنان اور آپ کو فلسطین کے بھی حالات ایسے ہیں. وہاں کی خبروں میں اسرائیل نے ابھی وہاں سیز فائر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. وہاں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. لبنان میں بھی ایک فوجی اسی طرح شہید ہوا ہے. اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ سے لبنانی صدر کی یہ ملاقات ہے.
اور اس کے بعد پاکستان کی اندرونی خبریں اگر آپ تو جہاں بیرونی جنگ لڑے بغیر اندرونی سطح پر اس وقت یوکرین ایران سے زیادہ تباہی نظر آ رہی ہے. دیکھیے یہ تو جنگیں لڑ رہے ہیں نا ابنائے ہرمز میں ادھر ادھر, یہاں ایک بھی جنگ نہیں ہے لیکن سیکیورٹی اہلکار ہمارے روز کبھی 12 کبھی 48 کبھی 50 شہید ہو رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ابھی دیکھیں کہ لوور دیر سے جو CTD اور پولیس کے اوپر حملہ ہوا, 8 گاڑیاں تباہ کی جا رہی ہیں. پھر زخمی اہلکاروں کو جس طرح وہ لے کے کالعدم تنظیمیں جا رہے ہیں اور کھڑے ہو کے وہیں ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے کے لیے نہیں جا رہا. بلوچستان میں بھی یہی حالات ہے, وہاں ماری گیس کے اوپر حملہ ہوا, 2 سیکورٹی اہلکار, اس میں بھی وہاں ان کی بھی شہادتوں کی اطلاعات ہیں. کشمیر کے اندر حالات آپ دیکھیں کہ وہاں ابھی خطرناک انکشافات آ رہے ہیں, جو ابھی اقوام متحدہ کی انویسٹیگیشن بھی شروع ہوئی ہے. یہ جو راولہ کوٹ دھرنے میں آپ کو پتہ ہے کریک ڈاؤن ہوا, اس میں رینجرز اور FC کے مطلب یہاں کریک ڈاؤن میں انہوں نے جو راستہ بند کیا وہاں پر, اور اس میں 7 کشمیری پہلے شہید ہوئے. اس کے بعد جب فورسز کو عوامی مزاحمت ہوئی تو 6 گھنٹوں کا راستہ 12 گھنٹوں کا بن گیا. اتنی وہاں پہ غدر مچتی رہی, اور بہت سارے لوگوں کے لاپتہ ہیں, ان کی لاشیں واپس نہیں کی جا رہی, اور وہاں پہ تفصیلات جو ہے وہ حکومت ظاہر جاری نہیں کر رہی. اب تک جو 13 شہداء تھے ان کی تدفین ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ 20 کے قریب شہداء بنتے ہیں یہ ساتھ ملائیں جو بھی تدفین ہوئی ہے. راولہ کوٹ میں بھی اسی طرح وہ 11 لوگ پہلے شہید ہوئے, مطلب ٹوٹل ملائیں تو کچھ 54 کے قریب شہادتیں جو ہو چکی ہیں, ان کی لاشیں بہت سارے لوگوں کی مل ہی نہیں رہی. یہ کشمیر کے حالات ہیں. ابھی بھی وہاں پر اس وقت لوگ جو ہے راولہ کوٹ میں بدستور بیٹھے ہوئے ہیں دریق میں, کرفیو بھی وہاں لگا ہوا ہے, شیلنگ بھی ہوتی رہی, اور اس دوران مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ دونوں طرف کے مطلب اگر آپ دعوے دیکھیں, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی رینجرز حجیرہ میں داخل ہو چکے ہیں, وہاں جو صحافی موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کے نام پر یہ ظاہر ہے ان کو گھیرنے کی کوشش ہے, لیکن ابھی راولہ کوٹ دریق میں جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ہزاروں لوگ اس بات پہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ جذبہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے. اب کشمیر میں انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس وقت جنگ جو ہے تقریباً نافذ کی ہوئی ہے, اور وہاں سیاسی جو الیکشن 27 تاریخ کو ہیں, اور وہاں بڑے بڑے بینرز لگے ہیں, کوئی سیاسی کارکن سرگرمیوں کے لیے آنے کی جرت نہ کریں. اب انتخابات کے لیے 2 مرحلوں میں, ایک طرف مظفر آباد, میرپور اور پونچھ میں کروانے کی کوشش ہے کہ اس کے بعد دوسری حکومت بنائیں, پھر 12 نشستیں بنائیں, لیکن 27 جولائی قریب آ رہی ہے, 7 دن ہیں, اور وہاں کوئی انتخابات کا ماحول نظر ہی نہیں آ رہا. اب یہ اندازہ کریں کہ یہاں تو حالات ہی ہیں. اب پاکستان میں جو وکلا تحریک, اچانک وکلا تحریک آپ کو پتہ ہے کب چلتی ہے؟ آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ ہمیشہ تب چلتی ہے جب جیسے افتخار چودھری کے دور میں مشرف کے وقت حالات بالکل ایسی طرح سے آ جائیں, بالکل وہی ہیں. ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ آگ لگی ہوئی تھی اس وقت بھی 4 صوبوں میں, اس وقت بھی میڈیا پہ سینسرشپ تھی, اس وقت بھی ججز PCO کے حلف اٹھا چکے تھے, عدلیہ بالکل پیک ہو چکی تھی, اس وقت بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں بھی تھے. علی احمد کرد میدان میں آئے, آج ایک دفعہ پھر ساتھیوں کے بھرپور اصرار پر علی احمد کرد میدان میں آئے ہیں, اور انہوں نے آج آتے ساتھ ہی فیلڈ مارشل کو رگڑا بھی لگایا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ فیلڈ مارشل کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تحریک چلنے جا رہی ہے, اور یہ جو ان کا اچانک اس طرح آنا تھا, یہ آپ کو پتہ ہے بڑے مخصوص حالات میں ہی ہوتا ہے جب جمہوریت کا تختہ خطرے میں ہو. بظاہر تو کہہ رہے ہیں اعتماد بحال کرنے میں مدد کریں, لیکن فیلڈ مارشل کو دیکھیں اندازہ ہے کہ پاکستان کی قوم ان کی بات نہیں مان رہی, وہ بھی پھر کھل کے رگڑا لگا رہے ہیں. تو معاملات اسی طرف ہی جا رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے خدا نخواستہ انارکی کے حالات بنے ہوتے ہیں, جو پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی تھے. اب اس وقت حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جن لوگوں کو سامنے آنا چاہیے وہ نہیں سامنے آ رہے, وہ پس پردہ بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس تحریک میں اگر تحریک انصاف آپ کو سامنے آتی نظر آئی, مطلب 5 اگست سے پہلے جو ماحول بنا ہوا ہے وکلا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے, اور پھر اس تحریک میں اگر آپ کو منصور علی شاہ, یہ جو ججز ہیں سارے, عمر بندیال, اعتزاز احسن, جو سارے مظاہر نقوی سمیت, یہ اگر آپ کو اس میں نظر آ گئے اچانک, تو پھر آپ سمجھ لیں تحریک لازمی کامیاب ہے. عمران خان کی بہنوں کی طرف سے بھی ظاہر بہت بڑا وزن ہے. KP میں علیمہ خان وہاں پہ تحریک چلا رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, اور یہاں نورین نیازی نے اسٹریٹ موومنٹ پنجاب میں شروع کرنی تھی. اب آپ دیکھیں نورین نیازی کا اچانک سیاق و سباق سے ہٹ کے انٹرویو, کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کچھ پہلے سے لیک انہوں نے جاری کر دیا کیونکہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہاں پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ان کے نکلنے کے بعد اسٹریٹ موومنٹ میں جو اضافہ ہونا ہے, اب اسے روکنا تو ہے, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی, اسی لیے سارا ماحول بنایا جا رہا ہے. اب اس دوران دیکھیں عمران خان کے کل کیس کو بھی, جو 20 جولائی کو کل محمد علی مظہر کی عدالت میں مشال یوسفزئی اور ڈاکٹر عظما کی درخواست ہے عمران خان کی قید تنہائی پہ, وہ بھی کل اس کی سماعت ہے, اور اس کے لیے جیل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلایا گیا. ہونا تو ظاہر عدالتوں میں وہی ہے جو آپ دیکھتے آئے ہیں اب تک, بدنام زمانہ عدالتیں ہوں تو انصاف نظر نہیں آتا. ورنہ دنیا میں آپ کے سامنے امریکہ, ٹرمپ, آپ کو پتہ ہے اس کے حالات کیا ہیں, لیکن امریکہ میں عدالتیں آزاد ہیں. وہاں تارکین وطن پر 500 سے زیادہ لوگوں پر ٹرمپ نے جانور, بدماش, غدار, پتہ نہیں کیا کیا نام لگائے, لیکن جو ہی وہ عدالتوں میں کیسز پہنچے
وہاں عدالتوں نے کھڑے کھڑے 90% لوگوں کو ادھر ہی آزاد کر دیا. یہ امریکہ کی آزاد عدالتوں کی وجہ سے آج ٹرمپ بھی صدر نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ اب چونکہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں, عدالتوں کی ساری 2 نمبری ہے, ججز مکمل طور پر پیک ہیں. وہ جسٹس محسن اختر کیانی کا بیان آپ سنیں, اس نے کہا میں بھگت چکا ہوں جو بھگت رہا ہوں, لیکن خوشی اس بات کی آج سب کچھ ایکسپوز ہوگا جو ہمیں نہیں پتا تھا اب آپ کو پتا ہے. تو یہ آپ کو سارا پتا چل رہا ہے. قیدیوں کے حالات آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے جو گوانتانامو میں قیدیوں کے ساتھ نہیں ہوا, جو افغان طالبان کی قید میں لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا, کلبھوشن کے ساتھ نہیں ہوا, جو پاکستان کے اس وقت حالات ہو رہے ہیں. چونکہ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم چونکہ فتنہ تو ہندوستان کا شکار ہیں اور دہشت گرد ملک ہے ایک ہندوستان, جہاں سے سب کچھ ہوتا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے, جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان ہندوستان کروا رہا ہے. 1991 میں ہندوستان آخری دفعہ IMF کے پاس گیا ہے, اس کے بعد وہ اپنے ملک میں استحکام لے آئے. جہاں جہاں دیکھیں ان کی تحریکیں چل رہی تھیں علیحدگی, انہوں نے بات چیت کی, مذاکرات کیے, جمہوریت کو فروغ دیا, سیاسی استحکام لائے, اور پھر آج ان کی ایکسپورٹس دیکھیں. آج وہ IMF کے چنگل سے مکمل آزاد ہے. 1991 میں ہندوستان کی معیشت کے یہ حالات تھے کہ ان کے پاس صرف 13 دن کا جو امپورٹ کے پیسے رہ گئے تھے, 13 دن کے. لیکن وہ دیکھیں, اور برطانیہ میں اپنے بینکوں میں سونا تک گروی رکھوا رہے تھے. آج گوگل, مائکروسافٹ, ایپل, اوریکل, یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں ہندوستان میں ہیں. اندازہ کریں کہ ہندوستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ اسپیس پروگرام میں راکٹ بھیج رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر. اور پاکستان کی حالات یہ ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی پرائیویٹ کمپنیاں ساری کی ساری چھوڑ کے ملک بھاگ رہی ہیں. یہاں چین کی مدد سے چین خلا میں راکٹ بھیجتے ہیں اور یہاں گھنگرو مان لیے جاتے ہیں. مسئلہ صرف ایک ہے, بیانیاں بنانا اور یہاں لوٹ مار کرنی, تحریک انصاف کو کرش کرنا, عمران خان کو کسی طرح ڈسکریڈٹ کرنا, اس کو معافی منگوانا, اس کو کچلنا, ایک مقصد اور کچھ بھی نہیں. ہمیں انہیں سب پتہ ہے جو آپ سے لوٹ مار کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. روٹی 25 روپے, نان 35 روپے. مریم نواز کے جہازوں سرجریوں کو تو آپ کو پتہ ہے, لیکن ابھی امریکہ کی لابنگ فرم کو ٹرمپ کے قریب پہنچنے کے لیے دوبارہ $12 لاکھ سالانہ دیے جا رہے ہیں کہ معدنیات کے ذخائر کے لیے سرمایہ کاری آئے گی. اور ٹرمپ نے 2 سال سے ہر قسم کے اٹھوانے کے بعد بھی $1 سرمایہ کاری نہیں کی, $1 بھی. اور یہ $12 لاکھ مزید سالانہ لگانے کے لیے تیار ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, بلو پاسپورٹ بنتے ہیں, ریڈ پاسپورٹ بنتے ہیں, ججز کو 50 لاکھ کی گاڑی 2.5 لاکھ میں ملتی ہے. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں اساتذہ کو دیکھیں 5 سال میں 4% تنخواہ بڑھی ہے. ستھرا پنجاب کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بیچارے, تنخواہیں نہیں مل رہی. اب ان سارے حالات میں پاکستان کی عوام کے پاس تو سارے لوازمات موجود ہیں جو کہیں بھی حکومت کو الٹنے کے لیے قابل. لیکن دیکھیں ابھی وہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک پوسٹ مجھے نظر آئی کہ فیلڈ مارشل کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی قوم اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ شاید یہ واپس نہ آئے. وہ بھی اب انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس رگڑا لگاؤ, دبا کے اس کے بعد نکل جائیں گے ہم سارے بھی اس طرح. اللہ کرے نہیں اس طرح ان کا خیال آئے, اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو سمجھائیں کہ پاکستان کو بچا لیں کسی طرح. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.